सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आपको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। हम खुदा के कलाम में से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहकीक करते हैं और जो हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ बातें होती हैं उनके बारे में उसके सलूशंस ढूंढते हैं खुदा के कलाम से। मैं कुछ दिनों से गौर कर रहा था कि किस तरह हम खुदा की मर्ज़ी को, उसकी रज़ा को कैसे जानें, कैसे पहचानें कि किन हालात में खुदा की मर्ज़ी कैसी है। क्योंकि कई दफ़ा हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी सोच के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और फिर हमें आगे चल कर पता लगता है कि नहीं, ये तो अच्छा नहीं था, ये गलत फ़ैसला था। शायद फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि खुदावंद ने मुझे गाइड नहीं किया। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम खुदा की मर्ज़ी को जान कर उस पहलू में, उस फ़ैसले में आगे बढ़े या अपनी मर्ज़ी से। आइए खुदा के वचन से कुछ देर के लिए देखते हैं कि खुदावंद की मर्ज़ी क्या है मेरी ज़िंदगी के बारे में और हम उसकी मर्ज़ी को कैसे पहचान सकते हैं। ख्वाहिश तो हर खुदा के पैरोकार की ये होती है कि उसकी मर्ज़ी को जानकर उसकी राहों पर चले, लेकिन बहुत दफ़ा इंसान होते हुए हम गलती कर जाते हैं, ख़ता कर जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। तो खुदा की मर्ज़ी के कौन से पहलू हैं जो हमें आज देखने हैं, जिससे हम जान सकें कि वाकई दिस इज़ द वे हाउ वी कैन फाइंड हिज विल। देयर आर डिफरेंट फैसेट्स ऑफ गॉड्स विल। पहली बात तो ये है कि खुदावंद ने अपनी मर्ज़ी को उसने बयान कर दिया है। God has made his will known in many respects. उसकी मर्ज़ी पहला तसलनीकियों 5:18 में क्या, उसकी मर्ज़ी ये है कि हम खुश रहें, उसकी मर्ज़ी ये है कि हम हमेशा दुआ किया करें, उसकी मर्ज़ी ये है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। सो ये सारी बातें जो खुदा के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसने कुछ बातें, कुछ अपनी मर्ज़ी की बातें उसने रिवील की हैं। He has revealed his will in revelation. उसने नबी भेजे जो नबूवत की बातें खुदा के इल्हाम से लिखकर लोगों को बयान करते थे। उस वक्त लोगों को सुनाते थे, आज हमारे साथ लिखी हुई हैं। खुदावंद ने अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर किया जब उसने अपने बेटे को भेजा इस दुनिया में। दैट वाज हिज विल। हमारी मर्ज़ी नहीं थी, खुदा की मर्ज़ी थी कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए अपना बेटा अता कर दे। फिर खुदा की मर्ज़ी यही थी कि वो रूहुल कुद्स को, पवित्र आत्मा को भेज दे, हमारा टीचर बनाकर, हमारा उस्ताद बनाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें संभालने के लिए। प्रभु ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक और मददगार भेजूँगा जो तुम्हारे बीच में रहेगा, तुम्हारे साथ साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर होगा। रूहुल कुद्स जब आ जाएगा तो वो तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा, तुम्हें नई नई बातों की तालीम देगा, तुम्हें सिखाएगा। सो ही इज़ लाइक अ टीचर फॉर अस। खुदा की मर्ज़ी बड़ी क्लियरली ये बयान की गई है कि हम
بچ جائیں. خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور وہ بچ جائیں. یہ خداوند کے کلام میں بالکل صفائی سے لکھا ہے. So this is the will of God. We know it. So کچھ باتیں جو ہیں پروکلیم کی گئی ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم اس بیٹے کو اس کو جس کو خدا نے بھیجا ہے یعنی یسوع مسیح کو جانو اور اس میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرو. یہ خدا کی مرضی ہے. So this is all revealed in God's word. اور اگر آپ پڑھ لیں دوسرا تموتھیوس اس کے 3 باب کی 16 سے 17 آیت تو اس میں لکھا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے وہ الہامی ہے اور the whole scripture is by the inspiration of God and it is for our purpose. ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں سدھارنے کے لیے، تاکہ مرد خدا کامل بن جائے اور سب نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے. So I mean it's all there in the written word of God. We have the will of God. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی ایک پرمیسو ول بھی ہوتی ہے. وہ اجازت دیتا ہے حالات کو. God allows things to happen that are not necessarily according to his desired will. اس کی مرضی کے جو خواہش کے مطابق وہ تو نہیں ہے، پر وہ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں. اس میں پھر کیا ہوتا ہے، لوگ جیسے پاپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہرٹ بھی کرتے ہیں، ریبیل بھی کرتے ہیں خدا کے خلاف. کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں نا اگر خداوند پاورفل خدا ہے تو کیوں وہ روک نہیں لیتا ان حالات کو. But he allows it to happen. یہ بھی اس کی مرضی ہوتی. کیونکہ اگر ایسا ہم نہیں کہتے تو پھر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو خدا کی اس سرشٹی کو چلا رہا ہے. ابھی جو واقعات ہوتے ہیں اس دنیا میں، ڈیزاسٹر جو آتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز جو آتے ہیں، the permissive will of God. God allows this to happen. کیوں؟ بہت سی باتیں مختلف لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت سی باتیں ہیں جن میں ہم خطا بھی کر سکتے ہیں. لیکن پوائنٹ کیا ہے، خدا ہر بات میں کچھ نہ کچھ اپنے لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے. یس، آل چوائسز، ہماری جو چناؤ ہوتی ہیں ساری، ہر جو فیصلے ہوتے ہیں خدا کو خوش نہیں کرتے ہیں. they are not necessarily pleasing to God اور نہ ہی ریکوائر ہوتے ہیں خدا من سے. we just do it. جتنی دور جتنا عرصہ اس دنیا میں خدا نے ہمیں دیا، we just do it. But then thirdly there is also another aspect of it. There is a providential will of God. God acts providentially in our lives. آئے پڑھتے ہیں رومیو 1:10 میں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے خداوند اپنی مرضی کو بہنے دیتا ہے ہماری زندگی میں اور کیا چاہتا ہے وہ. رومیو اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں ہم دیکھیں گے. اور اپنی دعا میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو. اب یہاں پر پولس دعا کر رہا ہے کہ خداوند مجھے اس قابل بنا دے، کامیاب کر دے کہ میں تمہارے پاس آ سکوں. 15-32 میں دیکھتے ہیں پھر کیسے اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے. 15 باب رومیو کا اس کی 32ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اور خدا کی مرضی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤں. اب وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی اور اب خدا نے وہ اپنی مرضی کے مطابق پورا کر دیا. میں یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ میں تمہارے پاس آ گیا اور تمہارے پاس آ کر آرام حاصل کر سکا. This is the will of God. It happened. If we seek to coincide our plans with His will, He will bless. لکھا ہے کہ اپنی حکمت اور دانائی پر تکیہ نہ کرو، اپنی سب راہیں اس پر ڈال دو، خداوند تمہیں خود ہی گائیڈ کرے گا. امثال کی کتاب میں اس کو پڑھنا جو ہے بہت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. 3 باب اس کی 5ویں 6 آیت کہ کیسے خدا کی مرضی جو ہے ہمیں یہاں پر نظر آ جاتی.
کہتے ہیں سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنے ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، سو اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ سو اپنے حالات کو خدا کی مرضی کے ساتھ اس کی باتوں کو سن کر ہم چھوڑ دیتے ہیں اس پر، اینڈ دین ہی گائیڈز اس۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، خداوند اپنے پلانس کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، تو اپنی مرضی کو ہم پر عیاں کر، ہمیں بتا کہ کس طرح سے ہم جانیں کہ تو واقعی ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ سو کیسے پھر ہم یہ جو ہے اس کی مرضی اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ تو کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس پیغام کے آخر میں، کہ کیسے ہم خدا کی مرضی کو آج پہچان سکتے ہیں کہ واقعی وہ اس کے پلان کے مطابق ہے، اس کی اچھا کے مطابق ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی اس کے کلام میں ڈھونڈنی چاہیے جو کہ ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے۔ پہلی بات، ہمیشہ خدا کا کلام جو ہے اس نے اسی لیے دیا تھا کہ ہمارے لیے ایک بکلیٹ کی طرح، گائیڈ بک کی طرح، مینول کی طرح ہو جائے۔ ہماری زندگی کے سارے پہلوؤں کا جواب اس میں ہے، گائیڈنس اس میں لکھی ہوئی ہے۔ سو یو کانٹ سے کہ مجھے تو پتہ نہیں خدا کے وچن میں اس بارے میں کیا لکھا تھا۔ ویل وی ہیو ٹو گو اینڈ سیک اٹ، کیونکہ اس نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بزنس لینا ہے، کوئی کسی کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے، کوئی جگہ کا چناؤ کرنا ہے، well there are guidance and there are principles that you can take۔ خدا کے کلام سے آپ اس کو لیں اور پھر آپ اس کے مطابق چلیں۔ اور کچھ چیزیں ہیں نا جو یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں، پھر جب ہم ان کے خلاف چلتے ہیں تو پھر اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہمیں خود بھگتنا پڑتا ہے، بیکاز there was clearly a will of God stated and we did not listen to it۔ ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، اور اسی لیے پھر جو کچھ ہوا وہ ہوا، اور پھر بعد میں ہم خدا کو الزام نہیں لگا سکتے۔ سو جو کچھ بھی آپ زندگی میں چل رہا ہے اس کے بارے میں کہیں خداوند تیرا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ خداوند اس لڑکی کے ساتھ میں شادی کروں، خداوند اس بزنس میں اس پارٹنر کے ساتھ میں جاؤں، تو کرائیٹیریا کیا ہے؟ تو کرائیٹیریا دیکھیں، بائبل میں کیا لکھا ہے کہ آپ غیر ایمانداروں کے ساتھ شادی کے جوے میں آؤ گے تو کیا اس کے نتائج ہوں گے؟ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے۔ سو ریڈ اباؤٹ اٹ، گاڈز ول از دیئر۔ پھر آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ بھی سمجھوتا کیسے کریں گے، آپ اس کاروبار میں آپ آنا چاہتے ہیں، اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس کے وشواس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ تو گاڈز ورڈ سیز اٹ کہ آپ ایماندار لوگوں کے ساتھ رہیں گے، یا آپ کمپرومائز کر کے وہی کام کریں گے جو وہ بزنس مین بھی کر رہا ہے۔ سو دس از کلیئرلی اسٹیٹڈ ان دا ول آف گاڈ۔ تو آپ کہیں گے کہ ہاں خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اس لیے مجھے اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز دس از ناٹ وٹ گاڈز ول از فار می۔ دوسری ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ ہم اگر خود نہیں جانتے تو وی کین آسک دی ایڈوائس، ہم دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں، ان لوگوں سے جن کو ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں، جو ہمارے حساب سے اولڈر ہیں، میچور ہیں اور تجربہ کار ہیں۔ تو اپنا ہم مدعا جو اپنا جو پرابلم ہے ان کو بیان کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر ڈسکس کر سکتے ہیں، ان سے صلاح لے سکتے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں بلیسنگ ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، ان کی وزڈم سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات جو ہم کر سکتے ہیں خدا کی مرضی جاننے کے لیے، وہ ہے کہ ہم خدا سے دعا کریں، خداوند یہ مسئلہ جو ہے بڑا مشکل ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں یا نہ کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں، اپنا یس کروں یا نو کروں، it's just a struggle in my heart. So what do? Well, thirdly, I would say you pray, ask God for wisdom. خدا میں اب بس سمجھ نہیں سکتا کہ کیا کروں، سو خدا مجھے گائیڈ کر۔ And I assure you that God will somehow use something to let you know کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ٹھیک۔ کسی بھی چیز کو خدا استعمال کر سکتا ہے۔ خدا کی وزڈم آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کو خداوند اپنا ایسا وزڈم عطا کر دے، حکمت عطا کر دے گا کہ آپ جان سکیں کہ کس طرف آپ کو جانا ہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ
آپ اپنے سارے جو پلانس ہیں نا وہ اس پر چھوڑ دیں. خداوند یہ میرے سامنے ہے سب کچھ، اپنا جو بھی آپ نے پلان بنایا ہوا ہے، پرپوزل ہے یا whatever you're thinking, just lay it before him. God, this is what it is. اب مجھے پتہ نہیں کہ میں اس میں آگے بڑھوں کہ نہ بڑھوں، خداوند تو مجھے بتا. اور پھر جیسے امثال میں ہم نے پڑھا ہے، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. Well, God's word says that. تو اگر آپ نے اس کو کہا خداوند یہ میں تیرے سامنے رکھتا ہوں اور میں تیری مرضی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری مرضی کو پہچاننا چاہتا ہوں، تو خداوند کیا کر سکتا ہے؟ خداوند کہے گا ٹھیک ہے، گو اہیڈ. گرین اور ریڈ. ریڈ کا مطلب ہے نو، اٹس اے ڈور وچ از کلوزڈ فار یو. خداوند حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ آپ ادھر جا ہی نہیں سکیں گے. اینڈ فار شیور یو نو کہ دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو ہز ول، کیونکہ خدا کے سامنے آپ نے یہ سب کچھ رکھ دیا تھا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر اس نے یہ کلوز کر دیا تو پھر کون سا دروازہ اس نے کھولا ہے. سو یو ول نو ہز ول اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز دیٹ ہیپن. چوتھی بات یہ ہے کہ خداوند آپ کے لیے ایسا کر دے گا جب آپ اپنے سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں حالات. سو ہی ول کلوز اور ہی ول اوپن another door. پانچویں اور آخری بات وہ یہ ہے کہ God is not like a train. He is able to run on more than one track. خداوند مختلف طریقوں سے کام کر سکتا ہے. A choice may not be between good and bad, but between good and better. یہ ہوتی ہے بات. خداوند کی مرضی کو جب آپ نے پہچان لیا تو صرف اچھا ہی نہیں ملے گا بلکہ بہترین خداوند دے گا آپ کو. God can use us in many different ways. If you need not choose right away, wait کر سکتے ہیں. اگر سمجھ نہیں لگ رہی، کلیئر نہیں ہو رہا سب کچھ، then you can wait. And in due course what will happen؟ آپ سیکھ چکے ہوں گے اور آپ کا تجربہ اس میں بڑھ جائے گا، اس کی مرضی کا پتہ لگ جائے گا. And then something will happen. You say, this is it. God wants me to be there. فی الحال کیا کرنا ہے؟ جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. آپ اپنی ساری طاقت سے جو بھی آپ کے حالات ہیں موجودہ کے، اس میں جو کچھ خداوند نے آپ کو دیا کرتے جائیں. And in due course he will guide. اگر آپ مدد چاہتے ہیں اس بارے میں اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ شش و پنج میں ہیں، جانتے نہیں کہ کیسے کرنا ہے، well we can pray with you, we can discuss it, counsel دے سکتے ہیں. So دیے گئے نمبر پر فون کریں. God bless you and all the best.